मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। कुरान मुक़द्दस की और अल्लाह के पाकीज़ा कलाम की आपने सूरह अहज़ाब की एक आयत सुनी है और आज का दर्स और आज का सबक कलाम पाक का बड़ा कीमती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस के बाद अगर किसी ज़ात का मर्तबा है और किसी ज़ात का अगर बुलंद पाया है तो पैगंबर सय्यदुल कौनैन फ़ख्र दो आलम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इससे पहले सबक में और दर्स में हिजाब और पर्दे के बारे में आयत उतरी थी कि औरतों के लिए किन मर्दों से पर्दा नहीं है और किन से पर्दा है। पूरे दलाइल के साथ, अहादीस के साथ आपके सामने बातें आई थी। आज के सबक में बयान किया जा रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं, दरूद भेजते हैं, सलात भेजते हैं। तो सलात के माना सना के भी आते हैं, रहमत के भी आते हैं और ताज़ीम के भी आते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आप को बयान किया कि मैं अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजता हूं, उनकी हम्द व सना बयान करता हूं। मालूम यह हुआ कि जो काम मखलूक कर रही है वही काम अल्लाह भी कर रहे हैं। बैक वक्त एक काम अल्लाह कर रहे हैं, उसी के साथ साथ मखलूक भी है। नहीं तो दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई काम नहीं करते, उन्होंने जो किया कर दिया, लेकिन अब वो मुसलसल किसी काम के ऊपर खड़े नहीं है कि मैं ये काम कर रहा हूं। लेकिन दरूद शरीफ का एक अमल ऐसा है जो अल्लाह तबारक व तआला भी कर रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना, सलात भेजना, इस बात को बताने के लिए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मर्तबा है, जो अजमत है, जो उनकी कदर है, जो उनका, उस चीज को बताने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले अपना जिक्र फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। जब सलात की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ की जाए तो इसके माना आते हैं सना के, हम्द के, ताज़ीम के। अल्लाह तबारक व तआला भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हैं, आपकी हम्द करते हैं, आपकी सना बयान करते हैं लोगों के सामने कि मेरा महबूब ऐसा महबूब है। और जब सलात की निस्बत फरिश्तों की तरफ की जाए तो इसके माना आते हैं दुआ के, कि फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करते हैं, उनकी बुलंदी के लिए, उनके मकाम महमूद के लिए, उनके दीन की इशाअत के लिए और उनके दीन के फरोग देने के लिए अल्लाह के मासूम मखलूक जो फरिश्ते हैं नूरानी, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
درود بھیجتے ہیں یعنی دعا کرتے ہیں. اور جب درود کی نسبت ایمان والوں کی طرف کی جائے، مسلمانوں کی طرف کی جائے، تو پھر معنی یہ ہوتے ہیں کہ رحمت بھیجے، ایمان والے بندے رحمت بھیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور حدیث شریف میں آیا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھے اس شخص کے اوپر. اور جو درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 درود بھیجیں گے، 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے اور 10 درجے اس کے بلند فرمائیں گے جنت کے اندر. اور ایک حدیث میں آیا کہ جو آدمی روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اپنے جنت کو نہ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے. جو 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے گا موت نہیں آئے گی اس وقت جب تک وہ اپنی جنت نہ دیکھ کر دنیا میں نہ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، جب تک وہ نہیں لے. تو یہاں اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے فرشتے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی پر اتنے شفیق ہیں، اتنی شفقت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جو شفقت اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. جس طریقے سے کہ باپ اپنی اولاد پر کتنا شفیق ہوتا ہے، کتنا مہربان ہوتا ہے، کتنی شفقت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، کہ باپ کی اولاد کے ساتھ، اولاد کی بھی باپ کے ساتھ مہربانی ہوتی ہے، شفقتیں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہے، اور دوستوں کی بھی دوستوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، مہربانیاں ہوتی ہے. لیکن ان میں فرق ہے، دوست کی دوست کے ساتھ شفقت محبت اس میں فرق ہے، اولاد کی باپ کے ساتھ شفقت محبت اس کا الگ مقام ہے. لیکن دوست اور اولاد کی ماں باپ کے ساتھ یہ ماں باپ کی شفقت اور محبت کے برابر نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جو شفقت ہے، وہ بے حد ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہماری جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی ہے. محبت ہمیں بھی ہے لیکن اس درجے کی نہیں جس درجے کی محبت اللہ کو ہے اپنے حبیب سے. فرشتوں کو بھی محبت ہے لیکن اس درجے کی نہیں جس درجے کی محبت اللہ کو اپنے نبی، اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس لیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ جملہ فرما کر ارشاد فرما دیا، پہلے اپنے آپ کو بیان کیا، دیکھو میں بھی اور میرے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں. اے ایمان والو اب تم بھی اس کام میں لگ جاؤ. اے ایمان والو تم بھی، جو میں کام کر رہا ہوں تم بھی اس کام کو کرو. اللہ پہلے اپنے آپ کو بتا رہے ہیں. حالانکہ نماز صرف ہم پڑھتے ہیں، اللہ نماز نہیں پڑھتے. اللہ نے حکم تو دے دیا، اے بندو نماز پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اے میرے بندو زکوٰۃ دو، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتے.
اے میرے بندو روزہ رکھو، اے میرے بندو اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت رکھو، اے میرے بندو حج کرو، اے میرے بندو ذکر کرو میرا۔ اللہ نہیں کرتے یہ کام، حکم دے دیا، لیکن یہ ایک حکم ایسا ہے اللہ کا کہ اللہ پہلے اللہ کر رہے ہیں اس کام کو، پھر اس کے فرشتے کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں تم بھی کرو، اے زمین والو تم بھی کرو، اوپر بھی یہ کام ہو رہا ہے تم بھی یہ کام کرو۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے ہمارے نبی، سبھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث شریف میں آیا روزانہ صبح کو 70,000 فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر آتے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک وہ درود ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ نے دیکھو کتنا بڑی ذمہ خود کر رہے ہیں، اور پھر فرشتوں کو وہاں بھی کرا رہے ہیں، اور پھر 70,000 فرشتوں کو بھیج کر کے صبح کو اور شام تک ان کی ڈیوٹی بس صرف یہی ہے، انہیں درود پڑھنا ہے۔ کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے نبی سے، ان کے ذکر کرنا ہے بس، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر شام کو اسی طریقے سے 70,000 فرشتے پوری رات صبح تک درود شریف پڑھتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے ہمارے نبی کا، کیا مقام ہے واقعی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر کا ذکر نہیں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں فرمایا کہ 70,000 فرشتے آ کر کے درود پڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی کی قبر پر روز آنا۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا کہ تم جمعے کے دن زیادہ درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ جمعے کے دن مجھ تک تمہارے اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اپنے امتیوں کو، ایمان والوں کو، کہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو تاکہ میں تمہارا درود دیکھ کر کے خوش ہو جاؤں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں پوری رات نماز پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ میں کچھ آپ کا ذکر، آپ کا درود شریف پڑھ لیا کروں، کتنا حصہ متعین کروں؟ ایک تہائی، ایک چوتھائی کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا آدھا کر لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مرضی اچھا ہے، لیکن اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ پوری رات آپ کا پورا ہی وقت، جتنا یعنی جتنا وقت دعا میں لگ سکتا ہے، جتنا وقت نماز، کچھ نماز پڑھنے کے بعد جو وقت کسی اور کام میں لگ سکتا ہے، ذکر میں لگ سکتا ہے، کیا میں اس ذکر میں، اس دعا میں پورا وقت آپ کے لیے درود شریف پڑھنے میں لگا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لگا لو، بہت اچھا ہے، اللہ رب العزت تمہاری مغفرت فرما دیں گے اگر تم نے اس ذکر میں اور اس دعا میں تم نے درود شریف ہی رکھ لیا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ کئی صحابی کا ذکر فرمایا تفسیر ابن کثیر میں کہ کئی صحابی اس طریقے سے آئے، دن میں آئے، رات میں آئے، صبح میں آئے، یا رسول اللہ میں اتنا وقت رکھتا ہوں ذکر کرنے کا، کیا میں آپ کا ذکر کتنا کروں؟ ایک تہائی کر لوں، چوتھائی کر لوں؟ اور رسول اللہ بار بار یہ کہتے رہے چلو اچھا ہے، اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے، اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ آخر میں جب ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ پورا وقت ہی آپ کے لیے، یعنی پورا درود شریف ہی پڑھوں؟ فرمایا بہت اچھا ہے، اللہ بھی تمہارے گناہوں کو اور تمہاری حاجتوں کو، ایک حدیث شریف میں آیا اگر تم درود شریف زیادہ پڑھو گے اللہ تمہارے کام غیب سے بنائیں گے، تمہاری حاجتیں، تمہاری ضرورتیں غیب سے پوری ہوگی اگر درود شریف پڑھو گے۔ اور علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کے بچی کے رشتے نہ ملتے ہوں، وہ جمعے کے دن 500 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، انشاءاللہ رشتہ بہت جلد مل جائے۔ 500 مرتبہ جمعے کے دن درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے۔ تو اسی کو یہاں پر ذکر فرمایا جا رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، جو کلمہ پڑھا ہے، صلو علیہ، درود بھیجو اس پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تم بھی درود بھیجو۔ اللہ حکم دے رہے ہیں، صلو یہ امر کا صیغہ ہے، حکم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ حدیث شریف میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر خیر آئے، جب ان کا نام لیا جائے تو امتی پر واجب ہے کہ ان کے اوپر درود شریف پڑھا جائے، کیونکہ صلو کا ذکر ہے یہاں پر۔ اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ نبی پر میں درود بھیج رہا ہوں تو فرشتوں جو حکم دیا کہ اے ایمان والو تم بھی بھیجو، تو تم بھی بھیجو کس کا صیغہ ہے؟ امر کا، اور امر کا صیغہ جب اللہ حکم دے تو یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے کہ واجب ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر بار بار آ رہا ہو تو کیا سننے والے کو ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو پڑھنا واجب ہے، اس کے علاوہ مستحب ہے۔ اگر پڑھ لے گا تو بار بار اچھا ہو جائے گا، کیونکہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 10 مرتبہ 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ تو اگر بار بار آپ پڑھو جائیں گے آپ کو۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو صرف گلیوں میں، چوراہوں پر، بازاروں میں، جنگلوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتا ہے فوراً وہ فرشتے لیتے ہیں اور فوراً مدینہ پاک پہنچ جاتے ہیں، دوڑ لگا دیتے ہیں مدینہ پاک پہنچ کر کے، اور فوراً آپ تک پہنچا دیتے ہیں کہ آپ کا فلاں امتی نے آپ کے لیے یہ درود شریف پڑھا ہے۔ تو دیکھو کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو صرف اسی کام کے لیے متعین ہیں پوری دنیا کے اندر، کہ جو انسان بھی درود شریف پڑھے گا اس کے درود کو، امتی کے درود کو لے کر کے فوراً وہ کہاں پہنچاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں اپنے نبی کی، وہ تو بہت لاڈلے ہیں۔ اور لاڈلے کی بات آپ کو معلوم ہو گئی یہاں قرآن سے کہ اللہ جس کام کو کر رہے ہیں اسی کو پھر بندوں کو کہہ رہے ہیں تم بھی کرو۔ اور پھر یوں کہا دیکھو کہ درود شریف بھی کس طریقے پڑھنا ہے۔ شان نزول یہ بیان کیا اس آیت کا کہ کچھ صحابہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمیں سلام بھیجنے کا طریقہ معلوم ہو گیا کہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے، لیکن ہمیں درود بھیجنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ سلام تو کیا ہے التحیات میں؟ السلام علیکہ ایہا النبی، یہ ہے سلام، یہ تو ہمیں معلوم ہے نماز میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اس طرح تم درود پڑھو۔ اور کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ صلات کے جو معنی ہیں وہ برکت کے ہیں، برکت کے، جس آدمی کو برکت برکت چاہیے تو وہ درود شریف پڑھے، برکت ہوگی۔ اور سلام، اور یہاں سلام کا بھی ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو درود پڑھو اس پر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا تسلیما۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ سلام بھیجو سلام کہہ کر، سلام بھیجو سلام کہہ کر۔ تو جو آدمی مدینہ پاک جا رہا ہو وہ وہاں جا کر کے سلام پڑھے، السلام علیکہ ایھا النبی الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، وہاں مدینہ پاک جب جائے۔ اور جب یہاں سے کوئی جا رہا ہو تو ہم کیا کہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہہ دیں، سلام کہہ کر کے سلام، السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو یہاں سے ہم ایسے سلام بھیجے، کسی کا ہاتھ بھیجے یا فرشتوں کے ذریعے بھیجوائے، فرشتے لے کر چلے جاتے۔ جب ہم کہیں گے السلام علیکہ ایھا النبی تو فوراً فرشتے سلام بھی لے کر چلے جاتے ہیں۔
اور جو ایک مرتبہ سلام پڑھے گا اس کے اوپر 10 مرتبہ سلام آئیں گے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 10 مرتبہ سلام آئیں گے. اور جو سلام پڑھے گا آپ وسلم پر اس کے لیے سلامتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت نہ کرے، آپ کے طریقے خلاف نہ چلے. یہ سلام کا مطلب ہے. پوری حفاظت کرے ان کے طریقے کی، ان کے حکموں کی. تو وہ سلموا تسلیما، اور سلام بھیجو سلام کہہ کر کے. بہرحال پورے سبق اور پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے. اس سے بیماریاں ختم ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے، غموں سے نجات. ایک حدیث شریف میں آیا اگر تم درود شریف پڑھو گے روزانہ میرے اوپر تو تمہیں غموں سے بھی، دنیا اور آخرت کا غم تمہیں نہیں ملے گا. دنیا اور آخرت کا غم. اور جو آدمی 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھے گا اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائے گی. 100 ضرورتیں، 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی. کتنا بڑا ثواب ہے درود شریف کا. اور جو انسان درود شریف پڑھے گا 100 مرتبہ جمعے کی رات میں، کل قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا اٹھے گا. اتنا روشن چمکدار اس کا چہرہ ہوگا جو جمعے کی رات میں صرف 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا. تو بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود شریف پڑھیں. سبھی ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک بات یہ رہ گئی کہ جب ہم درود شریف پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہم صلی. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ درود بھیج. اللہ کہہ رہے تم بھیجو درود، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو بھیج. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری زبان اس قابل نہیں، اور ہمیں اس قابل نہیں ہے کہ آپ پر رحمت بھیج سکے. وہ تو بہت بڑی ہستی ہے، وہ بہت بڑی ہستی ہے. ہم درود نہیں بھیج سکتے ان کے پاس. درود اور رحمت تو اگر بھیجے گا اللہ ہی بھیج سکتے ہیں. اس لیے ہم دعا کیا کریں گے؟ اے اللہ تو درود بھیج، اے اللہ تو درود بھیج. حضرت شیخ زکریا نے نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال میں، فضائل درود میں یہ بات لکھی ہے. بس بات ختم ہو رہی ہے. یہ بات لکھی ہے کہ یہ ایسے ہے کہ ہم جب درخواست کریں گے اللہ سے اللہ رحمت بھیج اپنے نبی پر، اے اللہ درود بھیج رحمت بھیج، تو ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں. کیوں؟ ہم اس قابل نہیں نا، ہماری کوئی حیثیت نہیں، بہت کمزور ہیں ہم گناہگار ہیں. اس لیے ہم ایسی پاک ہستی پر کچھ نہیں بھیج سکتے، اللہ سے درخواست کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی سے میں محبت کرتا ہوں، کوئی میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور تو میں گڑ لے رہا ہوں، گڑ کوئی بھی مٹھائی ہے، تو میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور لوگ جو بیٹھے ہیں ان سے کم ہے. تو اب میں سب کو دے رہا ہوں. تو ایک آدمی نے کہہ دیا جی اسے بھی دے دو. میرے سے درخواست کری کہ اس کو بھی دے دو مٹھائی. تو اب میں کیا کہوں گا؟ میں تو دینا ہی تھا اس کو، تو اس کے لیے تو زیادہ تھی. تو اب اس کے درخواست کرنے سے میں کہوں گا بھائی جب تو نے یہ بات میرے سے کہی ہے، کیونکہ یہ تو میرا حبیب ہے، یہ تو میرا لاڈلا ہے، تو نے جب یہ بات کہی ہے تو بھی میٹھا منہ کر لے. تو ہماری حیثیت ایسی ہے جیسے ہم اللہ سے کہہ دے اے اللہ تو درود بھیجا. نہیں تو درود تو وہاں ہو رہا ہے، رحمت تو وہاں اتر رہی ہے روزانہ، لیکن ہم اپنا حصہ لگا دیتے ہیں اللہ تو رحمت بھیج. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تو نے یہ بات کہی میرے سے، لے تو بھی اپنی 10 رحمتیں تو بھی لے اپنے اوپر. سبحان اللہ، کہ تو نے درخواست کی میں تو بھیج ہی رہا ہوں، میرے تو ابھی میرے تو لاڈلا ہے، لیکن تیرے درخواست کرنے سے تیرے اوپر 40 فائدے آئیں گے، 10 رحمتیں تیرے اوپر، 10 درجے بلند. اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا کام ہے، اور کتنا بلند اور کتنی فضیلت ہے درود شریف کی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم.